अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो अल्सर के बारे में है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैदे में जलन का होना और दर्द का होना और वॉमिटिंग का होना और मुख्तलिफ़ किस्म की मैदे से मुतल्लिक अगर शिकायत बहुत ज़्यादा मरीज़ों में बढ़ जाती हैं तो उसका जब टेस्ट करवाया जाता है गैस्ट्रोस्कोपी, अपर जीआई गैस्ट्रोस्कोपी जिसको कहा जाता है, तो उससे टेस्ट से फिर मैदे के अंदर जब अल्सर डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें पहले मैं आपको इसके असबाब बताऊंगा क्या होते हैं मैदे में। और छोटी आंतड़ी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसमें भी अल्सर बाज़ हो जाता है जिसे हम ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। और जो स्टमक का अल्सर होता है, मैदे का अल्सर होता है, उसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। मैदे का अल्सर ऐसा अल्सर है जो कि मैदा या उसके करीब जो खुराक की नाली वाला हिस्सा है या छोटी आंतड़ी के करीब वाला जो हिस्सा है उसमें जिस्म के अपना मैदे के अंदर तेज़ाबियत का ज़्यादा बनने की वजह से या मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खाने की वजह से या फिर जो पेप्सिन है उसके बनने की वजह से जो बलगमी झिल्लियों को नुकसान पहुंचता है, उस वजह से जो अल्सर डेवलप हो जाता है स्टमक के अंदर, या छोटा सा एक आप समझ लें कि दाना बन जाता है, एक ज़ख़म हो जाता है जो कि दर्द करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद मैदे के मुख्तलिफ़ मसाइल होना मरीज़ को शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक वजह एच पायलरी भी है। ये एक ख़ास किस्म का जरसूमा होता है जो आमतौर पर ड्यूडेनम और मैदे के अल्सर का सबब बनता है और ये इस बीमारी को 70% तक बढ़ा देता है और ठीक होने में फिर इसके ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर इसके लिए हम एच पायलरी टेस्ट भी करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। ये एक जो अल्सर है ड्यूडेनम का, ये विरासती अल्सर भी बाज़ात हो जाता है। विरासत में भी अगर वालिदैन की हिस्ट्री में अल्सर है तो बाज़ात आम तौर पर देखने में नहीं आता, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वालिदैन की अगर हिस्ट्री में है अल्सर तो बच्चों में भी किसी को हो सकता है। जिस्मानी या ज़हनी दबाव में मुसलसल अगर कोई मरीज़ रहता है और उस वजह से भी ये अल्सर हो सकता है, क्योंकि जो निज़ाम है उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ आपके दिमाग से होता है कि अगर आप दिमागी तौर पर फ्रेश नहीं है और किसी गम में, परेशानी में या किसी गहरी सोचों में हर वक्त के मसाइल में घिरे हुए हैं और फिर आपको जो खुराक है उसकी भी सही रूटीन नहीं बनती, खाना सही तरह से हज़म नहीं होता या स्टमक के अंदर जो खुराक को हज़म करने वाले एंजाइम है वो प्रॉपर नहीं बन पाते, तो इस वजह से भी। और फिर इसकी एक वजह जो है वो सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह भी, उसके नतीजे में भी ऐसा हो सकता है कि सर्जरी करवाई हो और उसके बाद बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल की हो। और ये मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लोग तम्बाकू नोशी या मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात का इस्तेमाल करते हैं उनका ताल्लुक़ भी, क्योंकि मैदे के अंदर जो उसके असरात जाते हैं, ख़ासकर शराब नोशी वगैरह, क्योंकि शराब नोशी करने वालों को ये जो अल्सर है पेप्टिक अल्सर ये ज़्यादा होता है। और ऐसे लोग जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस हुआ हो और उसकी वो मुसलसल मेडिसिन खाते हो, या फेफड़ों को कोई आर्जा हुआ और उसकी मुसलसल मेडिसिन खाते हो, या फिर लीवर के मुख्तलिफ़ मसाइल में जिन्हें मुसलसल रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है, उस वजह से भी अल्सर हो सकता है। अच्छा, अब चलते हैं अलामात की तरफ। और ये अलामात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये ड्यूडेनम अल्सर की अलामात है कि उसमें शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे बदहज़मी हुई हो और मुख्तलिफ़ टाइम में मरीज़ को बदहज़मी होती है कुछ अरसे के बाद, यानी वक्फे से, और फिर ये मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेती है। बदहज़मी जो है अक्सर उसको रहने लग जाती है। और सीने के जो निचला हिस्सा है उसमें भी दर्द मरीज़ को महसूस होता है और अक्सर हल्का हल्का दर्द उसको रहता है, लेकिन आम तौर पर कभी जलन और कभी कभी सुइयां चुभने का भी एहसास होता है।
اچھا، کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹوں بعد جو ہے درد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک سے بعض اوقات مریض کو جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو مریض سو جاتا ہے، رات کو اس کی بھوک سے آنکھ کھلتی ہے اور اسے بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کو درد بھی شدید ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈیوڈینم السر کی خاص علامت ہے۔ ایسا اس کو رات کے تیسرے پہر میں یعنی 2 سے 3 بجے کے درمیان، 3:30 بجے 4 بجے تک ایسا ہو سکتا ہے، جو عام طور پر علامات مریضوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ ان میں 2 سے 4 کے درمیان میں مریض کو درد ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، اور جب وہ کچھ کھا لیتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور درد میں افاقہ اس کے کیسے ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو ایسی ادویات جو تیزابیت کو کم کرتی ہیں وہ لینے سے درد کا افاقہ جو ہے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اور غذا فوری طور پر کھا لینے سے بھی درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اگر غذا میسر نہیں تو 1 گلاس پانی پی لینے سے بھی جو ہے ڈیوڈینم کا السر کا جو درد ہے یہ دور ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں قے آنے سے یا الٹی آنے سے بھی درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کا جو درد ہے وہ غذا کھانے سے شدت اختیار کرتا ہے، جبکہ ڈیوڈینم کا جو السر ہے وہ غذا کھانے سے یا کچھ پی لینے سے جو ہے درد اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واضح فرق ہے سمجھنے کے لیے کہ جو چھوٹی آنتڑی کے فرسٹ پارٹ کا جو السر ہوتا ہے وہ غذا کے کھا لینے سے یا کچھ پانی یا لیکوڈ پی لینے سے وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ معدے کا جو السر ہے وہ غذا کھانے سے اس کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص علامت ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس میں دونوں السرز میں فرق جاننے کے لیے یہی جاننا ضروری ہے کہ غذا کھانے کے بعد اگر درد ہو رہا ہے تو یہ معدے کا درد ہے، اگر غذا کھانے سے درد میں افاقہ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ پھر ڈیوڈینم السر کا جو ہے مریض کو درد ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو علاج ہے مکمل آرام، اس میں فرسٹ جو ہے ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے کہ مکمل آرام کیا جائے کم از کم 3 ہفتے تک، اور مکمل ذہنی سکون سے مریض کو رکھا جائے، اسے کسی قسم کی بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ غم والی کیفیات میں سے نہ گزارا جائے۔ مریض اگر کوئی ایڈکشن ہے کرتا ہے، کوئی ایڈکٹ ہے کسی چیز کا، جیسے کہ سگریٹ نوشی وغیرہ کا یا شراب وغیرہ پیتا ہے یا نسوار گٹکا یا کوئی اور چیز کا استعمال کرتا ہے تو فوری طور پر اس کا بند کر دیا جائے اور اس سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ ڈیوڈینم السر کی جو میڈیسن ہے عام طور پر وہ ایناکارڈیم بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ ڈکار مریض کو آتے ہیں بہت زیادہ اور متلی بھی ہوتی ہے، معدے کے خالی پن کا احساس رہتا ہے، ہاضمہ مریض کا بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، کھانے سے جو ہے مریض کے جو ہے درد میں جو اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور بھوک جب مریض کو لگتی ہے تو وہ ایسے کھانا کھاتا ہے کہ جیسے بہت دنوں کا بھوکا ہے اور بڑی بے صبری کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے، اور اس کو پرانی بد ہضمی تو پہلے ہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ علامات زیادہ تر دیکھنے میں آ رہی ہیں تو پھر ایناکارڈیم 30 پوٹینسی میں 5 سے 7 قطرے صبح دوپہر شام مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اب چلتے ہیں کہ جن مریضوں کو کھانا کھانے کے بعد جو ہے ڈکار اور درد معدہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پھیل رہے ہوں، ڈکار بھی بہت زیادہ آتے ہوں، تو پھر مریض کا جو ہے مٹھائی کھانے کی طرف زیادہ رجحان رہتا ہو یا میٹھی چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتا ہو، معدہ میں درد جو ہے کھانے کے بعد بہت زیادہ ہوتا ہو، اور پھر اس کو موشن بھی اکثر لگے رہتے ہوں، اور اعصابی کمزوری بھی بہت زیادہ ہو، اور مریض جو ہے جو بھی کام کرتا ہے اسے اس میں بہت زیادہ جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ارجنٹم نائٹریکم بہت اچھی میڈیسن ہے، یہ 30 پوٹینسی میں ہم دیں گے
اس کو صبح دوپہر شام 5 قطرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری آپ کو اس سے رزلٹ ملیں گے۔ اگر سینے میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے، مریض کو الٹیاں آتی ہے کھانا کھانے سے یا کچھ پینے کے فوراً بعد اس کو متلی ہوتی ہے یا قے آ جاتی ہے، معدے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ آگ سی لگی ہوئی ہے یا معدہ کے اندر سے گرم ہو رہا ہے، اور جو ہے مریض کو الٹی کے ساتھ اگر خون ملا ہوا آ رہا ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے بہت کم مقدار میں پانی بھی وہ پی رہا ہے، بار بار پانی کی پیاس یا پانی پینے کا اس کو بار بار احساس ہوتا ہے کہ میں پانی پیوں، اور وہ تھوڑا سا پانی پی کے رکھ دیتا ہے، تو ایسے میں آرسینکم البم بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ اسے بھی 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام 5 قطرے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دیگر ادویات جو ہے کالی بائیکرومیکم ہے، فاسفورس ہے، یورینیم نائٹ ہے، اور اس میں کاربوویج بہت اچھی میڈیسن ہے، ایسڈ نائٹ بہت اچھی میڈیسن ہے، اور بہت سی میڈیسن ہے جو ہم ڈیوڈینم السر میں استعمال کرواتے ہیں۔ پیپٹیکل السر میں جو میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، معدے کے السر میں وہ جو علامات اس وقت مریض پہ آ رہی ہوں، کیونکہ مختلف لوگوں میں مختلف علامات پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات ملتی جلتی علامات دیکھنے میں آتی ہیں، پھر اس کے مطابق جو ہے ہومیو ڈاکٹر ان علامات کو سمجھ کر اور مکمل تشخیص کر کے علاج کرتا ہے، جس میں عام طور پر جو پیپٹیک السر میں ادویات استعمال کروائی جاتی ہے وہ نکس وومیکا بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، کاربوویج بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، اگنیشیا، لائکوپوڈیم، گریفائٹس، چلیڈونیم اور پلساٹیلا، ہائیڈراسٹس، آیوڈیم اور چائنا، یہ ساری جو ہے پیپٹیک السر میں یوز کروائی جاتی ہیں۔ یہ مریض کی عمر کے مطابق، جنس کے مطابق، یعنی مرد ہے، خاتون ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے یا 40 سال کے قریب عمر کا ہے، اور اس میں اس کی باڈی فزیک کیسی ہے، بہت زیادہ ہیلدی ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہے، خون کی کمی کا شکار ہے، بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ تو نہیں اسے ہے، اور جو ہے قبض کا مسئلہ تو نہیں۔ تو یہ ساری علامات جاننے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسے کون سی میڈیسن جو ہے کمبینیشن میں دی جائے گی، سنگل ڈوز میں اپنا سنگل میڈیسن کی صورت میں دی جائے گی، یا اسے ہم جو ہے مدر ٹنچر میں دیں گے 30 پوٹینسی میں یا 200 پوٹینسی میں یا اس سے بڑی طاقت میں۔ یہ ساری باتیں جو ہے مریض کو ایگزامن کرنے کے بعد اور اس کی جو بیماری ہے اس کی مکمل تشخیص کرنے کے بعد جو ہے یہ ہومیو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو آج جو ویڈیو میں بتایا ہے وہ پیپٹیک السر اور ڈیوڈینم السر کے جو فرق ہے سمجھنے کے لیے، جو علامات عام طور پر پائی جاتی ہے اور جو دیکھنے میں آتی ہے، اور اس میں جو ہومیو میڈیسن عام طور پر استعمال کروائی جاتی ہے وہ میں نے تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ہومیوپیتھک کے ادویات کا ڈیوڈینم السر اور پیپٹیک السر کے بارے میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔